बहरहाल अल्लाह ताला अपनी अमानत फरमाए, जुर्रत का अमल अपने बदन में जरूर करें। अच्छा जी, सवाल आ गया है कि MZ TV ग्रीस की तरफ से आया है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम एपी मकरोन पे दूसरे यूरोप कंट्रीज में काम कर सकते हैं? ये वहाँ जाकर पेपर चेंज करवाना लाजमी है? जी मेरे शहजादे, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। बिल्कुल एपी मकरोन वो आदिया पारामोनी होता है जिस पे आप यूरोपियन कंट्रीज के तमाम ममालिक में काम कर सकते हैं और वहाँ जो है चेंज भी कराया जा सकता है। लेकिन इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप दूसरे किसी मुल्क में जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड जहाँ जाते हैं तो वहाँ इस एपी मकरोन का ये सारे के सारे याद रख लें। दुनिया में किसी भी कोने पर, किसी भी गोशे में आप हैं तो एपी मकरोन हो या आपने उस मुल्क के पेपर्स ले लिए हों, फिर भी 5-6 माह कबल आपने वकील से अर्जू कर लेना है कि भाई मेरा एपी मकरोन 5 माह बाद, 6 माह बाद ख़त्म हो रहा है तो इसकी रिन्यूअल के लिए मैंने एप्लीकेशन करनी है। बाद में फिर बड़े मसाइल होते हैं। वकील अगर कहे ठीक है आपकी फाइल मेरे पास है, मैं 3 माह पहले कर दूंगा, 2 माह पहले कर दूंगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 5-6 माह कबल जरूर करना है, क्योंकि फिर बाद में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन पर आप काबू नहीं पा सकते। उमर फारूक हैं और उमर फारूक खुश आमदीद मेरे शहजादे, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप कैसे हैं? आपके बच्चे, फैमिली मेंबर सब ठीक हैं? अल्लाह के फजल से ठीक हैं जी, हम सब। अल्लाह ताला आपके सदके प्रदेश में रहने वालों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। दुआएं हैं जी, मैं भी दुआ गो हूँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आगे लिखते हैं कि मालक मजदूर के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं? मैं आपकी अगली वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, मालक और मजदूर के वीज़े तो शहजादे पाकिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन बैड लक ये है कि पिछले 3 माह से तकरीबन 90% वीज़े कैंसिल हुए हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में आपकी जो स्टेट होती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो होती है, आपके सफ़ीर जो होते हैं, उनका किरदार बहुत ज़्यादा अकाउंट करता है और उनके किरदार उनके शीशे में ही वो देखते हैं आपको। तो जब दुनिया पूरी जानती है कि करप्शन में जो इंतहाई बुलंद, करप्शन असल में बददयांती, चीटिंग, धोखा, फरेब को कहते हैं, और फिर अपनी कौम को, यानी कि अपने लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों के वो मुलाजमीन होते हैं, तो उनसे जब करप्शन की जाती है तो दुनिया के फिर दूसरे तमाम ममालिक या इदारे ये समझते हैं कि इससे नीच और कोई अफसर नहीं हो सकता। तो जब आपके अफसरों को, सफ़ीरों को, FIA वगैरह को जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बेचारे जलील और नीचे गिरे हुए, यानी कि अपने लोगों से इतना ज़्यादा बदमाशी, इतना ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादा रिश्वत करते हैं, तो इसलिए फिर उस आईने में जब देखते हैं तो पिछले 3 माह से काफ़ी हालात ख़राब हैं, नहीं यानी कि अच्छे। और अब मुझे अंदेशा है कि इसमें शायद और ज़्यादा सख्ती ना आ जाए। अंदेशा है कि अभी इसमें और सख्ती का भी अंदेशा मौजूद है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि सर जी क्या इधर ग्रीक लैंग्वेज भी सीख सकते हैं? अच्छा मेरे शहजादे, ग्रीक लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा लंबी तफसील बताई है। बिल्कुल सीख सकते हैं, ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि लाजिम सीखें और लाजिम इसमें जाएं। अच्छा जी, आगे ये एक 10,000 सऊदी रियाल का निशान है। बहरहाल ज़िकाउल्लाह साहब है, जो भी ज़िकाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। इसके बाद लिखते हैं ज़िकाउल्लाह के अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे यूनान की बंदरगाह पुलिस ने बच्चों के खिलौनों के फरोख्त करने के केस में 2014 में 1,000 यूरो जुर्माना आयद किया था, जो इस वक्त तकरीबन 18,000 यूरो तक हो चुका है। मैं बंदरगाह पुलिस के पास
बी और इफोरिया के पास भी गया, लेकिन वो बात नहीं सुनते, इसका कोई हल बताएं, क्योंकि लिंग्विस्टी कहता है कि तकरीबन 400 यूरो हर महीने में अदा करो, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास आदिया पारामोनी है, अगर मैं अदा नहीं कर सकता तो क्या मेरे पेपरों में कोई मसला तो पैदा नहीं होगा। अच्छा, इसका अब उन्होंने कहा कि ज़रूर जवाब दें, ज़रूर जवाब सुन लीजिए, और तमाम वो नौजवान शहजादे भी सुन लीजिए जो अक्सर व बेशतर इसमें ना अक्सर व बेशतर ऐसे हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी किस्म का जुर्माना हो गया मोटरसाइकिल का, जैसे इन्होंने कहा कि जनाब मुझे खिलौने बेचते हुए या बाजारी लायकी की चीज़ें बेचते हुए जो है वो जुर्माना हो गया था, और ये जुर्माने हकीकतन मुसलसल बढ़ते ही जाते हैं। इसको पहली तो बात यह है कि फौरन इसमें उस इदारे तक पहुंचना चाहिए या अपने वकील तक पहुंचना चाहिए, फौरन इसमें सुस्ती और गफलत ना किया करें, क्योंकि जुर्माने जो हैं वो मुसलसल एक तसलसल के साथ बढ़ते ही जाते हैं, और जब तक उनकी अदायगी ना की जाए वो बढ़ते ही जाते हैं। अब इस तरह के मामलात में मैं आपसे को तजवीज़ करूंगा, आप या जितने भी मेरे बच्चों के इस तरह के मसाइल पैदा हो जाए, वकील से रजू करें, अदालत करें, और अदालत से माफ़ी के लिए अपनी कोताही की किसी न किसी तरह से कमी के लिए आप जो है रजू कर सकते हैं, और फिर वकाला अदालत में रजू करने के बाद, अदालती केस करने के बाद, फिर कोशिश के बाद पता चलेगा कि उसमें कुछ कमी हो सकती है या नहीं। बसूरत दिगर किस्त करके तो उसको अदा ही करना पड़ता है, लेकिन उससे कबल आप जो है वकील से रजू करें और इसकी माफ़ी के लिए अदालत आलिया यूनान से रजू कर सकते हैं। इस नुक्ते के साथ एक नुक्ता ये भी सुन लीजिए कि जब आप इसकी किस्त कर देंगे तो किस्त ना करें पहले कभी भी, क्योंकि किस्त करने का पहला मतलब ये है कि आपने एक तो जुर्माना और उसकी वो अमाउंट एक्सेप्ट कर ली, मंजूर कर ली, कबूल कर ली। अब आप अदालत जाएंगे तो वो फिर साइन आपने कर दिया कि ठीक है जी ये 18,000 यूरो मेरे जिम्मे और मैं इसकी किस्त इससे इस्तराक करूंगा। बहरहाल वकील से रजू करें ताकि फौरी तौर पर वो इस केस पर आपकी रहनुमाई करें, इसको कभी भी ढीला नहीं छोड़ते। अच्छा जी, राजपूत साहब हैं, लिखते हैं कि सर जी जिसके पास कोई पेपर नहीं, असाइलम भी नहीं, वो कैसे स्कूल ज्वाइन कर सकता है? राजपूत साहब इस तरह कर सकता है कि मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल अनिख्तो स्कूलियों में तानास्तोन या क्रियाका स्कूलियों में तानास्तोन में किसी किस्म के किसी पेपर की, किसी असाइलम की ज़रूरत नहीं। जो मेरे बच्चे ढूंढना चाहते हैं ना तो वो उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो फिर ये लेबाने करें उनके लिए फिर ढेर सारे ही लेबाने रस्ते होते हैं। मेरे शेरों, हुज्जतें नहीं करनी, आपने दुनिया में तरक्की करनी है, इज्जतें पानी है, शोर काटते हो तो तब भी आपने अपनी मंजिल की तरफ रास्ता रवां दवां रखना है। किसी पेपर की जरूरत नहीं, और फौरी तौर पर अनिख्तो स्कूलियों में तानास्तोन या क्रियाकातिको स्कूलियों में सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते क्लासें शुरू हो रही हैं, उसमें ज्वाइन करें। चलो उड़ीसा वाले मांगते हैं पेपर, आप दूसरे में चले जाए। अच्छा जी, अब मुस्तफ़ा ऑफिशियल की तरफ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ग्रीस में वो लीगल है, बाज बंद, हसबैंड, अच्छा मेरा ख्याल है हसबैंड लिखा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड लिखने वाले ने लिखा है कि ग्रीस में है, लीगल है, उनके पेपर ख़त्म हो गए, उन्होंने रिन्यू होने के लिए दिए हुए हैं, कब तक वो 5 साल से नहीं आए, पेपर रिन्यू जमा करवाने पर वो 8 मंथ्स हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प कर दे। अच्छा, इसमें मेरे नौजवान शहजादे अपना ऐसा है कि ये
مصطفیٰ آفیشل کی طرف سے جو سوال ہے، گریس میں پیپرز کی رینیول کے حوالے سے کافی لمبا ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت نے امیگرینٹس کے خاص طور پر پیپرز کی رینیول کے حوالے سے 2 سال ہو گئے لوگوں کو پیپرز کی رینیول کی اپلیکیشن دیے اور ابھی تک ان کے پیپر کی رینیول نہیں ہو سکی، یعنی کہ ابھی تک وہ جو ایک آن لائن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل اس سرٹیفکیٹ ویسے تو بہتر اور برتر یہ ہے کہ رینیول ہو جائے تو تب جایا جائے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی فرد کے پاس بندہ کام کرے یا سکل سیکھے۔ عائشہ کے نام سے یہ ایک سوال ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ جناب ان کی کیا ٹائمنگ ہے۔ یہ جو میرا خیال ہے سوال جو ہے اس حوالے سے ہے کہ جی دے دیں مجھے اگر دے دیں، سوال اس حوالے سے ہے کہ جو پریکٹیکل وہ اودیشہ کے پروگرام ہیں تو اس میں مینج تو کرنا پڑے گا۔ اس میں شام کی کلاسز ہیں تو صرف فار ایگزامپل 40-45 منٹ یا 1 گھنٹے کی کلاس ہے اور ہفتے میں صرف 3 روز کی کلاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مشکل تو کرنی پڑتی ہے۔ میں جب نیا یونان میں آیا تھا تو 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد 3 گھنٹے میں پڑھنے کے لیے اسکول جاتا، تو وہ مجھے ایک بچہ، اب نام وارث تھا اس کا، تو مجھے کہتا ہے کہ یارا کی حال کر لی اپنا، وہ میں سنیا سی لوگ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاندے نے، تیرا تو حال ہی کوئی نہیں۔ تو بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نصیحت، وہ کہتے ہیں نا خود بابا فصیحت دوسروں کو نصیحت، بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے بچوں، محنت سے کوئی نہیں مرتا، سستی اور کاہلی سے قومیں دفن ہو جاتی۔ تو وہ بچے جو مجھے کہتے تھے نا اکثر و بیشتر کہ 10 گھنٹے کام کرتے ہو، 3 گھنٹے اسکول چلے جاتے ہو، کیا حال کر لیا تم نے، وہ سارے کے سارے بچے ایک ایک کر کے مانتے گئے، او بھائی تو ٹھیک سے ساڈا ہی دماغ نہیں سی کام کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ 8 گھنٹے کام کریں گے، 9 گھنٹے کام کریں گے، 1 گھنٹہ آپ وہاں جائیں گے، تو صرف 2 ماہ کے بعد وہ ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی اس سند کو، اس کی تعریف کو وہ مانیں گے۔ آپ جب کہیں گے نا کہ 300 یورو اب اضافی مجھے ملتا ہے، تو سب کے سب چاہیں گے بھائی تو سیانا نکلے ہیں، اسی تو رہ گئے ہیں پیچھے۔ انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے تسی بھی رل پو، جب میں سیانا نکلے ہیں تسی بھی سیانے راہ ٹر پو۔ تو ضرور ان سکلز کو حاصل کریں، اور ٹائمنگ کے حوالے سے میرے بچوں سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو اس کو فوراً اس ادارے کو رابطہ کریں کہ یہ میرا ٹائم ہے، اس میں ٹائمنگ ہے۔ اب فار ایگزامپل 13 افراد کی کلاس ہے، اب وہاں میں نے کوشش کی ہے کہ 2 اور ان میں سیکشنز شامل کیے جائیں، ایک ہیئر کٹنگ کا اور ایک خواتین کی علیحدہ کلاس کا۔ اس کو میں نے کہا ہے ان کے انتظامی امور کے جو آفیسرز ہیں کریابا کا، اس کو میں نے کہا ہے کہ ہمیں خواتین کے لیے بالکل ٹوٹل ایک علیحدہ کلاس چاہیے، تو اس نے کہا میں اس کا انتظام کرتی ہوں۔ دوسرا میں نے کہا باربر جو کاریگر ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں اس میں پروگرام چاہیے۔ تو اس طرح بچوں جو ہماری مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں، جن کے ہم طلبگار ہوتے ہیں، ان کا راستہ پوچھتے ہیں، اگلے ادارے کو ہم راہ پہ لاتے ہیں، اور عین ممکن ہے وہ ویسا ہو جائے جیسا ہم چاہ رہے ہیں۔ محمد وسیم صاحب کی طرف سے سوال ہے جناب کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے مالک کی مدد سے اپنی بیگم کو یہاں لانا چاہتا ہوں، ورک پرمٹ کے پہ کیا یہ ممکن ہے؟ وہاں پہ کیا سوال ہوں گے؟ اچھا میرے شہزادے محمد وسیم، ایسا ہے کہ بالکل آپ 3 کام از کم ایسے ہیں، زمیندارہ سے متعلق 5-6 فیلڈز، تھرموکیپیا، زمیندارہ، بیڑ بکری، گائے بھینس، اس طرح، اور 2 دوسری فیلڈز ہیں، ایک ٹورزم اور ایک کنسٹرکشن، اس پہ مزدور کی حیثیت سے
ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے، ٹورزم کے طور پر بھی، وزٹ کے طور پر بھی ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ پچھلے 3 ماہ سے صرف 10% لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، 80 سے 90% لوگوں کے ویزے آبجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے سفیر، آپ کا حاکم بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی کردار نہیں، تو وہ ان میں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اس کا میرے پاس جو جواب ہے۔ ملک اجاز صاحب کی طرف سے سوال ہے، سر بہت دکھ کی بات ہے، میں پاروس جزیرہ پر ہوں، میں ان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور سر آپ بھی پورا زور لگائیں۔ بڑی مہربانی جناب ملک اجاز صاحب، زور لگایا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ یہاں میرے بچوں دیکھیں کہ ایک انسانی حقوق کے ساتھ منسلک اینٹی فاسسٹ موومنٹ ہے، ہزاروں لوگ جب یہاں کھڑے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کو یوٹیلائز کریں، ہم ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ 13 بچے جو ناجائز بے جا پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین آپ کی اور میری کوششیں، دعائیں کام آئی ہیں، اور وہ سارے کے سارے بری و ذمہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس پہ اب یہ ہے کہ سر جی گریس کا ویزا ملے گا، بند ہو گئے ہیں۔ شہزادے آپ کے حاکموں کی کارکردگی اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ ان کو جان گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب نہیں، یعنی کہ ویزا مل رہا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کاوش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علی گجر صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ لکھتے ہیں اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، انکل جی 6 اپنا نمبر واٹس ایپ سینڈ کر دے۔ میرا شہزادے نمبر واٹس ایپ 6943003600 ہے، اور اس واٹس ایپ کو جو میں ویسے نارمل یوز کرتا ہوں وہی میرا نمبر ہے، لیکن اس میں ذہن نشین یہ رکھیں کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ میں صرف آفس میں دن میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں، اور واٹس ایپ پر کال نہیں لے سکتا۔ اگر لے سکتا ہوتا تو ضرور لیتا، اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ سارا دن کام ان کے تگ و دو کے لیے، مختلف دفاتر کے لیے۔ میں اصل میں کوئی خبر دینے والا نہیں ہوں، نہ ہی مطلب ہے، میں نے تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل یہ ایک ادیشیا کا معاملہ تھا، وہ آپ کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، خیر کے لیے تھا، تو آپ کو اس طرف رجوع کیا۔ پیلوش والا واقعہ ہے، یا متصب پان کا واقعہ ہے، یا نسل پرستی کا واقعہ ہے، تو اس میں ایک ایک کیس کے لیے 10 سال تگ و دو، محنت، عدالتیں، وکلا، مختلف جماعتیں، سیاسی انسانی حقوق کی، تو سارا دن ہلکان ہو جانے کے بعد پھر ان بچوں کی مدد اور معاونت کی جا سکتی ہے، اور بڑے فخر سے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو اس دوران پھر کچھ چیزیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا، سوال آ گیا، السلام علیکم جاوید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں بتا سکتے ہیں کہ جو بندے ڈپورٹ ہو جانا چاہتے ہیں اپنے ملک، وہ کہاں پر جائیں؟ برائے مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ ڈپورٹ سینٹر IOM کا آفس کہاں پر ہے۔ یہ میں نے پچھلی پروگرام میں بتا دیا تھا۔ تو IOM کا جو دفتر ہے وہ عالی موش ہے جی، جو ٹرین ایلنکو کی طرف جاتی ہے، عالی موش ایڈریس ہے، اور 2 دہقہ نیسو 6 نمبر اس کا ایڈریس ہے۔ اس طرح آپ جا سکتے ہیں۔ یہ جناب ہو گیا، اور اس کے بعد ورک پرمٹ میں کوئی اپ ڈیٹ کے حوالے سے حسنات جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، تو ورک پرمٹ کے حوالے سے زرعی جو کام ہیں ان میں ورک پرمٹ کچھ علاقوں میں 30 سے 40% علاقوں میں یہ ورک پرمٹ بنتا ہے، بن سکتا ہے، زمیندار اس پہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ قانون مستقل مزاجی سے نا یونان کے ان علاقوں میں گھومتا رہتا ہے، کبھی 2 ماہ
پاترا میں، کبھی 3 ماہ سیروس میں، کبھی کسی میں، جہاں مزدور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ قانون گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل موجود ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں آپ کے مالکان چاہیں تو وہ پیریفیریا میں اپلیکیشن کر کے ہی جو ہے ان کو سند مل سکتی ہے۔ بدر یعقوب غلطی اگر ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، لکھتے ہیں کیمپ والوں کے لیے کوئی قانون؟ پاکستان کی سفیر کی ملاقات ہوئی، وزیر امیگریشن دمیتریس کے ساتھ ملاقات کی۔ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، اپنا ملاقاتیں تو چلو ہوتی رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ کیمپوں کے حوالے سے جو قانون اور ضابطہ ہے کہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں، تو نہ ہی ایسا کوئی قانون سامنے آیا ہے۔ اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے کیمپ میں دیکھیں گے تو 70 سے 80% آپ کو پاکستانی ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ کیونکہ ان سفیروں نے یا سیکٹریز نے یا حکومت پاکستان جسے آپ کہتے ہیں، ان بیچاروں نے معاہدہ کیا ہے کہ جو لیگل نہیں ہیں لوگ ان کو آپ واپس بھیج دیں، جس کی وجہ سے وہ پورا کوشش کر کے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور ہفتہ 2 ہفتے قبل بھی تقریباً 75 افراد کو واپس بھیجا گیا، ڈپورٹ کیا گیا۔ تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ یہ بیچارے سفیر صاحب پھر کسی اس طرح کے معاہدے اور اپنی قوم کے بچوں کو واپس دھکیلنے میں کہیں نہ گئے ہوں۔ تو اس طرح کی صورتحال ابھی تک تو سامنے نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں کھچڑیاں جہاں بھی بنے پاک کے سامنے ہی آتی ہیں۔ حیدر علی صاحب ہیں اور لکھتے ہیں کہ سر میرا بھائی ویزے پہ آیا ہے، کیا وہ سال کا کارڈ لے سکتا ہے؟ مطلب آدیا پارامونی۔ میرے بچے، جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے، آنے کے بعد تمام نئے آنے والوں کو میری طرف سے ایڈوائز ہے، نصیحت ہے کہ برائے مہربانی آتے ہی سب سے پہلے 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے آتے ہی فوری طور پر اپنے پیپرز جمع کروانے ہوتے ہیں۔ آفیمی ٹیکس نمبر جسے کہتے ہیں، عام کا عامہ، یہ چیزیں کرانی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ٹھیکیدار، اگر آپ کا مالک نہیں بھی کرا رہا تو پھر بھی نرمی سے، شائستگی سے، کسی وکیل کے ذریعے، کسی لوبسٹی کے ذریعے اس پروسیس کو آتے ہی فوراً جاری کروایا کریں۔ اور قانون اس میں آپ کو راستہ دیتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ بعد اس کے پاس کام نہیں رہا تو آپ کسی دوسرے مالک کے ساتھ NC میں جاری کر کے، کانٹریکٹ کر کے تو کام جاری کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پیپر رینیو بھی ہو سکے اور آپ کو کارڈ بھی مل سکے۔ بالکل مل سکتا ہے اور ملے گا، یہی قانون کہتا ہے، لیکن آپ نے اپنے تقاضے پورے کیے ہوں تو۔ پھر یہاں بتاتا چلوں کہ کوئی ٹھیکیدار، کوئی مالک جبراً آپ کے پیپر، آپ کا پاسپورٹ ضبط نہیں کر سکتا، ان کو ضبط کر کے نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آپ نے بھی کوئی دھمکی نہیں لگانی، نرمی سے مجھ سے رابطہ کریں، قانون دان سے رابطہ کریں، قریب وکیل سے رابطہ کریں اور اس طرح کر کے اپنے حق کو جانیے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے۔ حسنین علی آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کاروباری ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حسنین علی، کاروباری ویزا گولڈن ویزا کے نام سے ایک ویزا ہے جس کی اماؤنٹ 2.5 لاکھ یورو سے حکومت یونان نے شروع کی تھی۔ تو وہ گولڈن ویزے کے حوالے سے اگر آپ ویزا پالیسی یا جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، بڑے سارے پاکستانی بھی آئے ہیں، بڑے سارے مختلف دنیا کے ممالک سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے گولڈن ویزا لیا ہے یونان میں پراپرٹی اور کاروبار بنانے کے بعد 2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے زیادہ۔ جزیروں میں اس کی انویسٹمنٹ، چونکہ جزیروں میں تھوڑی سی ان کی جگہ پراپرٹیز وغیرہ زیادہ قیمتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں 3.5 4 5 لاکھ یورو سے آغاز کرتے ہیں۔ تو گولڈن ویزے میں آپ کی پوری فیملی بھی آ سکتی ہے
بچے بھی آ سکتے ہیں، بیوی بھی آ سکتی ہے، اور گولڈن ویزے میں آپ کو راستہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کر لیں۔ اچھا جی، شاہد بٹ صاحب ہیں، سلام اور دعائیں کہہ رہے ہیں آپ کے لیے، کام کی قدر کرتا ہوں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں بٹ صاحب۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کام کرنے میں قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور خیر عطا فرمائے۔ فیصل صاحب ہیں، فیصل خوش آمدید میرے شہزادے، کی لکھتے ہیں کہ سارے پاکستانی آپ کی طرح تو نہیں ہے، یہ لوگ مدد نہیں کرتے۔ میرے شہزادے سارے کے سارے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ پوری کی پوری گلی میں ایک روشنی کا دیا جلا ہوتا ہے تو وہ آدھی سے زائد گلی کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک لائٹ چل رہی ہوتی ہے، تو سب ہو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ آئیں مل کے ایک دوسرے سے اس طرح کریں کہ کم از کم لوگ مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب سب کے پاس جرت والا دل نہیں ہوتا، سب کو اشار کی توفیق نہیں ہوتی، کچھ ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح اللہ کریم نے بنایا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے نا، تاکہ پوری کی پوری قوم کا یہ نہ ہو جائے کہ سارے لوگ سمجھیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ فکرہ بڑا خطرناک ترین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں۔ تو آپ جیسے حساس بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم میں موجود ہیں، اور آپ بچے نوجوان ہماری روشنیاں ہیں جناب۔ اشفاق بجار صاحب ہیں اور لکھتے ہیں سر ویزا کیوں روکے ہوئے ہیں؟ بجار صاحب اس لیے کہ آپ کے حاکم جو ہیں، آپ کے سفیر وزیر، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح لوٹتے ہیں، تو پھر اس طرح کیا بعید کہ قوم جو ہے وہ اس قابل نہ ہو جس کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ تو قوموں کا آپس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سفیر وزیر حاکم اس کی شکل میں آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو پچھلے 3 ماہ سے حکومت یونان کے ساتھ ان کے تعلقات اور زیادہ خرابی میں جا رہے، تو ویزے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب ایک فرد بھی جب آتا ہے اور آ کے فرانس چلا جائے گا، جرمنی چلا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ چیٹر ہے، یہ دھوکے باز ہے، تو اس نے ویزا لیا فلاں مطلب زمیندار کے پاس کام کا، اور اس سے چیٹ کر کے دھوکہ کر کے تو آگے چلا گیا۔ تو اس سے بھی قومیں بڑی سخت ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیا، میں اپنے مزدور کا انتظار کر رہا ہوں اور مزدور جناب کہیں آگے چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچے آگے چلے گئے ہیں شاید انہوں نے بھی کوئی عقل مندی دانائی نہیں کی، چلو چیٹ کیا، ایک گناہ کیا، ایک بڑا آپ نے آپ کو جرم کا ارتکاب کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمان چیٹ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن آپ نے جرم کیا تو لیکن پوری قوم کا بھی وہ کام خراب ہو گیا، اور اس نے جس نے چیٹ کیا ہے۔ جی کوئی سوال ہے تو مجھے دے دے، اور فون اس وقت مسلسل آ رہے ہیں جی، معذرت چاہتا ہوں فون میں نہیں لے سکتا۔ اچھا جی، شمریز علی صاحب ہیں، لکھتے ہیں جاوید صاحب بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو لوگ ان کے قریب تار علاقے میں رہتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے۔ آگے لکھتے ہیں جاوید صاحب چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ اپنے لیے ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ جو شمریز علی لکھتے ہیں نا، جاوید صاحب بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو لوگ ان کے قریب تار علاقے میں رہتے ہیں۔ تو یہ شمریز آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، بہت زیادہ میں مشکور ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھ پر جو آپ کی رائے آئی آپ نے مجھ تک پہنچائی۔ اور اس میں شمریز صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تو میں پھر بھی آپ کی رسپیکٹ کروں گا۔ ہونا ہمیں نیک نیت چاہیے، ہونا ہمیں مخلص چاہیے۔ آپ یقین کر لیں کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی جزیرے میں ہیں
آپ 1000 کلومیٹر دور ہیں، اور میں جس کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں، جس کے پاس ایک سینٹ بھی نہیں، جس کے پاس ایک پائی بھی نہیں، تو وہ حقیقتاً میں بہت زیادہ سوچ بچار کرتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں، یا اللہ کاش میں ان بچوں تک پہنچ سکوں۔ تو بات آپ کی یہ کسی نہ کسی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ اب یہ بچے بہت دور ہیں، میں ان تک پہنچوں کیسے، میں ان تک جاؤں کیسے۔ یقین کر لیں رازداری کی بات یہ ہے کہ بڑی دفعہ گاڑی کا کرایہ نہیں ہوتا، جس گاڑی میں نے آپ تک پہنچنا ہوتا ہے نا، اس گاڑی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا میرے پاس۔ اب میرے بچوں، میں کون ہوں؟ ایک رضاکار۔ میں کون ہوں کہ جس نے خام خواہ ہی یہ ایک مطلب جنون سوار کیا ہوا ہے کہ دنیا دار کمینے، لالچی، شیطان کے چاہنے والے رکتے نہیں، تو جاوید اسلم تم کیوں رکو گے؟ تو میں تو اس جنون میں یعنی کہ اپنے آپ کو رکنے نہیں دیتا، لیکن یقین کر لیں ایک دن میں بڑی دفعہ ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے کہ بھائی لاکھوں یورو لینے والے حاکم، سفیر، وزیر وہ نہیں سنتے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، لیکن پھر میں کہتا ہوں جاوید جو کر سکتے ہو اس کے لیے تو کوشش کرو نا، ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے، تو کوشش کرتا ہوں اپنے خدا کی رضا کے لیے کہ ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر مصیبت کے باوجود میں کوشش نہیں چھوڑتا۔ لیکن میرے بچوں اس میں کہیں آپ کا قصور تو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ کو زخم لگ گیا ہے، تو مرہم نہیں ہے میرے پاس، تو میں نے مرہم آپ کے لگانی ہے، وہ مرہم قوم نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہ امانت میرے پاس رکھ دیں تو میں پھر وہ امانت کو استعمال کروں، اس میں پورا امین نکلوں، پورا صادق نکلوں، پورا اس کا نگہبان نکلوں، تو پھر آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے کوئی امانت رکھی نہیں، 50,000 لوگ ہیں پاکستانی، اگر ہر فرد 1 یورو اپنی کمیونٹی کے لیے کرے تو 50,000 یورو اکٹھا ہوتا ہے۔ میرے بچوں مجھے مال سے، دولت سے یقین کر لیں کہ بالکل کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اگر مجھے مال سے، دولت سے تھوڑی سی بھی رغبت ہوتی نا، تو یقین کر لیں میرا خود یہ راستہ ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے میں مال اور دولت کما سکتا ہوں اپنے لیے، جاوید اسلم کے لیے۔ جب میں جاوید اسلم کے لیے کام کرتا تھا تو میرے گھر میں سارا دن مہمان آتے تھے، اور میرا وہ جو کوک تھا نا، وہ ٹائیاں لگا کے کوکنگ کیا کرتا تھا، 10 20 30 50 لوگ کھانا کھاتے تھے، اور 1 مختلف اقسام کے کھانے کھاتے تھے جب میں جاوید کے لیے کام کرتا تھا۔ جب میں نے آپ کے لیے کام کرنا شروع کیا تو میں نے پھر جان بوجھ کر خود اپنی مرضی سے، میری چوائس ہے کہ میں مال کی طرف نہیں جاتا، میں دولت کی طرف نہیں جاتا، میں نفع لینے دینے کے چکر میں نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے ادھر ٹائم لگانا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، آئیں مل کر یہ جو نقطہ ہے، یہ جو گیپ ہے، اس کو فلفل کریں کہ اگر امانت کے طور پر قوم کو ضرورت ہے تو اس ضرورت کو فلفل کریں۔ میں جاوید کے لیے آپ سے 10 یورو ماہانہ طلبگار نہیں، نہ ہی میں 100 یورو لیتا ہوں، نہ 10 لیتا ہوں، نہ 10,000 لیتا ہوں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، 1 سینٹ 1 پائی بھی نہ میری تنخواہ ہے، نہ میں لیتا ہوں، اور نہ تنہاؤں پر اتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ ایک آپ کے سفیر صاحب جو ہے نا، 3 کوک جو اپنی مرضی سے ذل سبحانی شہنشاہ اعظم 3 کوک جو لے کے آتا ہے نا بیچارہ، اس کو پتا ہے میں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے، نہ کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ وہ اتنا عالی شان جو گھر دیا ہوا ہے اس کا، وہ ڈرائیورز، وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، وہ بلڈنگز، تو ایک سفیر آپ کو 25 30 40 ہزار یورو میں پڑتا ہے۔ ایک طرف میں ہوں جس کے پاس 40 سینٹ کا بھی فنڈ آپ کی طرف سے نہیں،
اور ایک طرف سفیر صاحب ہیں جو 30 سے 40 ہزار یورو ماہانہ جن کو پرووائڈ کیا جاتا ہے پاکستانی قوم کی طرف سے، تو وہ نہ آپ کی آواز سنتے ہیں، اور نہ پاکستانی قوم میں سے کوئی ایک نوجوان ہے جو یہ سمجھے کہ یار میں سفیر صاحب سے یہ بات کروں۔ وہ کہتے ہیں کون تم لوگ، کدھر سے آ گئے؟ مرضی کرے گی تو ملیں گے، مرضی کرے گی تو مطلب بات کریں گے، مرضی کرے گی تو سفارت خانے کے اندر آنا، ملازمین آپ کے۔ تو یہ میرے بچوں یہ بڑی حساس ترین باتیں ہیں، ان باتوں کا بھی دھیان کیا کریں۔ اچھا، سید نقوی لکھتے ہیں 5 سال والے قانون کا کیا بنا، اور 7 سال والے پیپروں کی کوئی اپ ڈیٹ کون سے نمبرز کی فائل چل رہی ہے؟ اچھا، 5 سال والا سید نقوی صاحب کوئی قانون ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کے ثبوت پر کوئی قانون آیا ہو اور اس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہو۔ رہی بات یہ جو 7 سال والے ہیں، 7 سال کے حوالے سے مختلف پیریفیریاز میں مختلف فائلیں چل رہی ہیں، لیکن بہت ہی سستی سے کم و بیش سال سے زیادہ والے پیریڈ دورانیہ ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے پیریفیریا پالینی ہے، پیریا ہے، اتھینا ہے، الفا ویٹا گاما ہے، تو ان میں مختلف فائلیں مختلف ترتیب سے چل رہی ہیں۔ اچھا جی، وقار زمان صاحب ہیں، وقار زمان صاحب لکھتے ہیں یونان میں آئی ٹی کمپنی کی طرف سے مجھے ویزا ملا ہے، لیکن امبیسی نے اعتراضات لگا کر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپیل کروں یا دوبارہ ویزا اپلائی کریں؟ دوبارہ ویزا اپلائی کر لیں۔ اپیل میں اصل میں اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور اپیل کے حوالے سے نہیں یعنی کہ چیزیں سامنے آتی۔ اچھا جی، اویس افضل صاحب کے بعد اذان بٹ صاحب کا ایک سوال تھا، وہ رہ گیا تھا، تو اذان بٹ صاحب سوری آپ کا سوال میں دوسری طرف نہیں دیکھ سکا تھا۔ تو اذان بٹ صاحب لکھتے ہیں ساتھ پالینی میں کارڈ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ بٹ صاحب سارے یونان کے پیریفیریا میں کارڈ لیٹ ہیں، اور جب سے کرونا وائرس اور مختلف مسائل چلے ہیں تو تقریباً 2 سے 2.5 سال، اب تیسرا سال ہے کہ سارے یونان کے پیریفیریا انتہائی زیادہ سستی اور لیٹ کا شکار ہیں۔ شکیل احمد صاحب لکھتے ہیں پاکستانی سفارت خانے میں جا کر ہماری طرف سے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ شکیل احمد صاحب پاکستانی سفارت خانے میں کہاں جائیں، کس کے پاس جانا ہے جناب؟ تو ریکارڈ آپ کا اندراج ہو گیا۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں پاکستانی سفیر کو بتائیں کہ آپ اے سی میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں اور لوگ خستہ حال ہیں، ان کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر فار ایگزامپل ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہوں تو پھر کیا کریں گے جناب؟ اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے شکیل احمد۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق سفیر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے احتجاج کریں، ریکارڈ کریں کہ بھائی ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کے سفیر کی بات سنتا کوئی نہیں میرے بچوں۔ حکومت پاکستان کا برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، اٹیسٹیشن مانتا کوئی نہیں، پوری اسٹیٹ کا نہیں مانتا۔ آپ کے سفیر صاحب سے احتجاج کیوں کریں؟ یا تو اس بیچارے کی کوئی سنتا ہو، یا وہ کسی کو سنوا سکتا، یا اس کے پاس کوئی ایسا کردار ہو۔ میں بڑی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نالائق اور رشوت لینے والے کسی افسر کے سامنے، حتیٰ کہ ایسی عدالت کے سامنے اگر آپ جا کے گزارش کریں نا جی کہ مجھ پر رحم کریں، تو پھر سیدھا سیدھا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس سسٹم کے اس ہی قصوروار فرد کے پاس چلے گئے ہیں جس نے سارا آپ پر گند، بوجھ، ظلم، زیادتی کا وہ ٹوکرا ڈالا ہے۔ تو میرے بچوں ایسے نہیں کرتے، یقین کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑا غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں، محلے کے کسی بدمعاش کے سامنے آپ 100 ترلا واسطہ کریں، خدا کا واسطہ، خدا کے رسول کا ہاتھ جوڑے، تو وہ بیچارہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ آگے سے وہ ڈنگر بن جاتا ہے۔
اب فکرے بڑے بڑے سخت میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، سب کو سنسر کرتا ہوں، سب کو کاٹتا ہوں، تو وہ بدماش اور زیادہ ہلکان اور ہلکا ہو کے تو آپ کو اور کاٹے گا۔ بدماشوں کے سامنے نہیں کرتے، غیرت مند، غیرت اور جرت والا کبھی کسی ذلیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میرے بچوں کیا ہو گیا آپ کو؟ غیرت والا اس ظالم، اس بدماش، اس چور لٹیرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ آپ کے ملازمین ہیں، ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جن کے ملازم ہو، یہی تو وہ پرابلم ہے، وہ ملازم آپ کے ہیں نہیں، وہ جس کمپنی کے ملازم ہیں وہ کہتے ہیں ملک ریٹائرمنٹ لینے کے بعد چلے جائیں گے اپنے اپنے ملک کو، خدا جانے کدھر سے آئے، کدھر انہوں نے جانا ہے۔ کون رہتا ہے آپ کے ملک میں میرے بچوں؟ کب سے یہ غلط فہمیاں، خوش فہمیاں کب نکالو گے؟ یہ نہیں ہے آپ کے، یہ نہیں ہے آپ کے۔ کیا ہو گیا ہے؟ 50 سال سے یہ ظلم جبر غصب کر کے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ان سے جائیں، ان سے یہ کہیں، یہ جائیں۔ کوئی حال نہیں ہے آپ کا میرے بچوں، کوئی حال نہیں ہے۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولو، یقین کر لیں کہ آپ اس کا احتجاج یہاں کر لیں تو آپ کی سنی جائے گی۔ آپ اپنے سفیر سے، FIA سے کریں، وہ آپ سے جھوٹ بولیں گے، آپ کا معاہدہ کریں گے، ان سب کو ڈپورٹ کر دیں، اور اوپر سے باہر سے یہ کہیں گے میں گیا تھا، میں نے ان سے بات کی ہے آپ کے حق کے لیے، تو امید ہے بہت جلد وہ جو ضلالت کا معاہدہ ہے وہ اندر اندر سے عمل میں آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ تو یہ بیچارہ کریں گے۔ ان بیچاروں کو کیا ضرورت ہے آپ کی سننے کی یا آپ کے معاملات کرنے کی؟ تو اپنی خودداری کو تھوڑا بلند کریں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی خود ہی کو سر بلندی کی ضرورت ہے میرے بچوں، مایوس نہ ہو، ایک دن آئے گا انشاءاللہ، لیکن طریقہ، رستہ، منزل کی طرف جانے والا تحقیق کے ساتھ ناپنا چاہیے۔ اگر رستہ غلط ہو تو آپ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ نسیم صاحب ہیں، آخری سوال ہے، اور ویزا ریشو بتائیں۔ 10% ویزے لگ رہے ہیں جی، باقی سارے ویزے تقریباً ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب اللہ کی امان میں کرتا ہوں، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اور میرے بچوں یہ نرمی کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ وہ کہا تھا نا کہ علامہ اقبال نے کہ وہ توحید کا کام جو ہے نا وہ ابھی باقی ہے۔ اگر دین نہیں سمجھ آتا، اللہ نہیں سمجھ آتا، اللہ کے رسول سمجھ نہیں آتے، تو بڑی معذرت سے، بڑی معافی سے اتنا ہی سمجھ لے کہ دنیا کے بد مذہب ترین لوگ جو بیچارے اس قدر بد نصیب ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بغیر انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا، خالق کے بغیر نہیں آ سکتا، وہ لوگ بھی آپ سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ بڑی درد کی بات ہے، یونان میں بے شمار لوگ اب کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ دل کتنے ٹکڑے ہو رہا ہے میرا، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ایک بد مذہب جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ خدا کے بغیر بھی انسان خلق ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ نہ بولے، اور اس کو پتا ہو جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا تو لوگ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ میرے بچے آپ سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ سے، علامہ صاحب آپ سے، مسلمانوں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پھر بھی اپنے نبی کا وہ حکم یاد نہ آئے کہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، پھر اس کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہو، اس کے بعد تقریریں اور واز سنتے رہو، کرتے رہو، سارا دن خطبہ جمعہ میں تقریریں کرو، امام حسین کربلا کے واقعے سناؤ، اور خود سفیروں کے پاؤں چاٹنے لگ جاؤ۔ یہ وہ دورہ معیار ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ تو میرے بچوں آؤ، اپنے دین کی اس طرح تذلیل نہ کرے کہ بد مذہب آپ سے آگے نکل جائے اصول میں، ضابطے میں، اور آپ سب سے پیچھے چلے جائیں۔
اللہ کی امان میں اتنا ہی کہنا تھا، میں نے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔